94 نیوز ہم بنیں گے آپ کی آواز. For frail patients and pregnant women, we usually consider taking monotherapy. The position of ACC guideline is to initiate therapy with one single drug in stage 1 hypertension with dosing titration and sequential addition of other agents if the BP goal does not come below this. From the pharmacological point of view, GNC8 still is the latest guideline, and they recommend that angiotensin converting enzyme inhibitors or ARBs, angiotensin receptor blockers, they should be the first line of treatment, especially in people below 55 years of age. Or better to calcium channel blockers or diuretics. So diuretics still have their place. One of the most cheapest medicines, even diuretics are as good as any other drug for the control of hypertension. Because the main thing is you have to control the figure. Or if it ever comes in the emergency with angina, then of course I will consider beta blockers as well. 2 decades they have gone down to 4. So but if somebody has a compelling indication like ischemic heart disease, what stop you from treating the patient according to his condition. So this is how the patient should be individualized. Patient ACE inhibitors are contraindicated in those set of people. So incidence of MI, heart failure, stroke, and all-cause mortality in grade 1 hypertensive with a large emphasis on blood pressure control that can be achieved with a monotherapy. So the role of monotherapy is still there. Can you see it? Can you all see this? Salt. So now just take a brief look about the losartan trials with regarding to atenolol. If we talk about because we know hypertension will lead to stroke. So what's the role of losartan in controlling the stroke? So you can see here, if we compare it with the atenolol, so there is a 49% relative risk reduction if we compare it with the atenolol. Similar, as we know, if it is untreated and then hypertension will lead to the renal diseases. So how losartan is providing protection to the renal. So it shows that losartan is the only salt that also is an anti-hypertension. Complications regarding the hypertension. So you can see 32% relative risk reduction has shown losartan in heart failure and 28% in the myocardial. So at the end, I will share the salts that are available in the market with the name of Ezido, which is Eziday, Co-Eziday, and Eziday Duo. Co-Eziday, and it is we are the only one that has launched that salt in market. So these are the request our panelists, Dr. Wasim Ahmed and Tariq Mahmood Mia, to share their views regarding losartan in their clinical experience. Comprehensive talk on the hypertension, and you have very nicely discussed the management aspect of the hypertension in the light of recent trials and guidelines. Basically, जिस तरह प्रोफेसर ने कहा है कि basically hypertension is a silent killer. तो ये हमें पता नहीं चल रहा होता, सिम्टम्स नहीं दे रहा होता, लेकिन मोस्टली हमारे पेशेंट जो हैं they present renal failure, they present with angina, they present with heart failure. So it is very necessary, it is mandatory that we should have accurate control and accurate measurement of the blood pressure. And for accurate measurement of blood pressure, it is being recommended. Mostly my बहुत सारे family physician दोस्त बैठे हैं, senior people तो obviously they will be doing like this. लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये है कि patient आपके चैम्बर में आए कि should take 5 to 10 minutes of rest. आपका आर्म जो है उसका that should be at proper level, टेबल पे रख के heart level पे होना चाहिए, and we should take 2 or 3 consecutive reading और फिर उसका average निकालना है, and we should try to check the blood pressure on both sides. اور اس میں جس سائڈ پہ ہائر ہے دیٹ شوڈ بی دا بلڈ پریشر، کیونکہ موسٹلی جو وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہے وہ ہمارے 20 to 30% پیشنٹ ہیں جن میں ہائپر ٹینشن.
اور دوسرا سر نے جس طرح مینشن کیا ہے کہ اس کے جو پریونٹیو اسپیکٹ ہے اس پہ ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی ویزی فیکٹرس ڈرگس وغیرہ ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے اسپیشلی دا رول آف ایکسرسائز، ویٹ ریڈکشن اینڈ سالٹ ریسٹرکشن، اور اپنی ڈائٹ جو ہیلدی ڈائٹ اسپیشلی ویجیٹیبل فروٹس اور ان ہیلدی ڈائٹ کو اوائڈ کرنا، دیز آر ویری امپورٹنٹ اسپیکٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think an excellent presentation by Professor Harun صاحب. جو سب سے زیادہ ان کی بات مجھے پسند آئی وہ یہ کہ پریونشن آف ہائپر ٹینشن. میرا خیال ہے کہ بینگ اے فیملی فزیشین ہمارا سب سے زیادہ رول پریونشن پہ بنتا ہی پرائمری کیئر لیول پہ ہے، کیونکہ پیشنٹ نے سب سے پہلے ہمارے پاس آنا ہے. ایک دو چیزیں جن کے متعلق آج تک ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اور وہ ہمیشہ یہ تھا کہ ڈائبٹیز آئی ہے تو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، ہائپر ٹینشن آئی ہے اس کو ٹریٹ کریں، سی وی اے ہو گیا، ہائپرلیپیڈیمیا ہو گیا، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو گیا، کینسر، باقی جتنی بھی یہ دیز آر آل لائف اسٹائل ڈیزیزز. اور ہمیں جب تک ہم اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک درخت ہے اور اس کی کبھی آپ ایک برانچ کو کاٹ رہے ہیں، کبھی دوسری برانچ کو کاٹ رہے ہیں، کبھی تیسری کو کاٹ رہے ہیں، لیکن آپ اس درخت کو نہیں کاٹ رہے جس کی جو آپ کو اصل جو تنگ کر رہا ہے. تو اصل ریزن کیا ہے ان تمام ڈیزیزز کے پیچھے؟ دیٹ از دی انسولین ریزسٹنس. انسولین ریزسٹنس مین کاز ہے ان تمام میٹابولک ڈیزیزز کی، انکلوڈنگ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، ڈسلیپیڈیمیا، سی وی اے، جتنا بھی. تو اس میں ہم نے ایک اسٹڈی 1950s میں جو پرابلم ایکچولی ارائز ہوا، 1950s میں ایک امریکن فزیولوجسٹ نے مختلف ملکوں میں اسٹڈی کی، اور اس نے جو کام غلط کیا وہ یہ تھا کہ اس کے اپنے ہائپوتھیسس کے کہ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں دیز آر دی کاز آف ہارٹ ڈیزیزز، یہ اس کا ہائپوتھیسس تھا. اور اس نے ان کنٹریز کو جس میں کہ یہ ہائپوتھیسس غلط ثابت ہو رہا تھا ان کو انکلوڈ ہی نہ کیا، حالانکہ وہ اسٹڈی میں انکلوڈ تھے، رزلٹ میں انکلوڈ نہ کیا. تو اس وقت سے امریکن شفٹ ہو گئے، انہوں نے فیٹس چھوڑ کے کاربوہائیڈریٹس کے اوپر شفٹ ہو گئے. اور تب سے یہ برگر کلچر یا فزی ڈرنکس وغیرہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے سیچوریٹڈ فیٹس چھوڑ دیے لیکن ہارٹ ڈیزیزز بہت زیادہ بڑھ گئی. تو بعد میں ریسرچ سے پتا چلا کہ بیسیکلی دس از دی ٹو مچ انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس وچ کازز انسولین ریزسٹنس. کولیسٹرول کے اوپر ہمیں اتنا زور دیا گیا، جی کولیسٹرول یہ ہارٹ ڈیزیز فلان. اصل میں دیکھا گیا کہ جو باہر سے ہم خوراک لے رہے ہیں وہ تو کنورٹ نہیں ہوتی اس میں. بیسیکلی تو آپ کو کاربوہائیڈریٹ جاتے ہیں لیور میں اور وہاں پہ آپ کا کولیسٹرول بن رہا ہے. اور باقی جتنی ہم باہر سے لے رہے ہیں فیٹس وہ تو کالو مائکرون لمفیٹکس میں ہو کے آپ کے جا کے فیٹ سیل میں جا کے ڈپازٹ ہو رہے ہیں. تو کولیسٹرول کی مینوفیکچرنگ بیسیکلی 3 گرام تو آپ کا ڈیلی کولیسٹرول آلریڈی لیور بنا رہا ہے. انہوں نے فریکوینٹلی چیک کیا، گائیڈ کیا، تو بڑی جلدی ان کا کنٹرول جو ہے وہ اچیو ہو گیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رول آف فیملی فزیشین، اور ایک میری ایک تو اور گزارش ہے کہ آپ کے لیے چاہے کسی بیماری کا بھی، چاہے وہ اپر ریسپریٹری کا ہے، اور ان کی اگر آپ ٹریٹمنٹ کریں. اور آخری ایک بات کہ یہ ساری ہیں لائف لائن ڈیزیزز، اس پہ جو آپ نے ڈرگ پرسکرائب کرنی ہے وہ اتنی ہو کہ وہ افورڈیبل ہو پیشنٹ کے لیے. آپ ایک بڑی اچھی بڑی مہنگی دوائی لکھ دیتے ہیں، وہ مریض لے ہی نہیں سکتا اور 2-4 دن لے کے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی ڈیزیز. اور میں لاسٹ ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہماری جو نیشنل کمپنیز ہیں، دیکھیں ہمارا آج کل ہمیں مصیبت کیا پڑی ہے کہ ہمارا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ریزرو بھی کوئی نہیں ہمارے پاس رہ گئے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو نیشنل کمپنیز جو کہ ایتھیکل اپنی پروڈکٹس بنا رہی ہیں اور گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز پہ عمل کر رہی ہیں، ہمیں ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے زر مبادلہ بچے اور ہم اپنے لوگوں کو سستی بھی اور معیاری بھی دوائیاں دے سکیں. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنوین ارشد چودھری جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اپنی خوبصورتی کا راز بتائیں. اصل میں یہ ہے کہ لائف موڈیفکیشن کے اوپر بات ہوتی ہے
تو اپنی فٹنس جو ہے جب تک ڈاکٹر کی اپنی فٹنس نہیں ہوگی تو وہ لوگوں کو کیا فٹنس دے گا. تو اس کے لیے آپ کی لائف موڈیفکیشن ہے, ڈائٹ ہیبٹس ہے, اور آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم سے سونا ہوتا ہے, ٹائم سے اٹھنا ہوتا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی اپنی بڑھانی ہوتی ہے, اور مینٹلی جو آپ کا اسٹریس ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ماشاء اللہ بڑا اچھا ایونٹ ہوا, ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ CME کانفرنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوٹلز میں ڈفرینٹ سیمینارز ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا آرگنائزڈ تھا بیسیکلی ہائپر ٹینشن کے اوپر. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہائی بلڈ پریشر کے جتنے بھی مریض ہیں جو سکریٹ آؤٹ ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کسی بھی بیماری کا, تو لوگ چونکہ چل رہے ہوتے ہیں, تو جب ہمارے کلینکل ٹرائل میں بینگ اے میڈیکل اسپیشلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں کوئی 4 جگہ میری پریکٹس ہے اور کوئی 400+ کی OPD ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے. اس طرح کے جو سیمینار ہوتے ہیں, اس طرح کی جو CMEs ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور جس طرح یہ ہم ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. آج کے اس سیمینار کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ جو ڈاکٹر ہے آپ کا گراس روٹ کا نیچے والا, وہ بھی ویل اویئر ہونا چاہیے, ویل ایجوکیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ ویل ایجوکیٹ ہوگا تو ایٹومیٹکلی نیچے والے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ڈاکٹر ایجوکیٹ ہوگا تو پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایونٹ کے والے سے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ میں اپنے جتنے بھی ویورز یہ ہمارے ایونٹ کو دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ویٹ گین ہوا ہے, یعنی آپ کی باڈی کا کوئی پارٹ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو آپ ایٹومیٹکلی اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب آپ اپنا ویٹ کم کریں گے تو ایٹومیٹکلی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اس کا لیول نارمل رہے گا, اور آپ اپنی نارمل لائف کی طرف اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے. اور اس طرح کے ایونٹ یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جیسی یہ ہو رہی ہے, اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو لرن کرنے کی کوشش کریں, سیکھنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کے جو خاندان میں لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یا آپ کے نیئرسٹ یا آپ کے فرینڈ یا آپ کی فرینڈ لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کا فائدہ پہنچ سکے, اور وہ اپنی صحت مندی کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں اور اپنی مشکلات کو کم کر سکیں. بہت شکریہ. میرک نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ڈیزیز برڈن تیزی سے بڑھ رہا ہے. 22-24% نون ہائپرٹینسو ہیں, 20-22% ان نون ہائپرٹینسو ہیں, اور تقریباً ہمارے پاس کافی میڈیسنز ہیں جو بڑی پیاری بات ڈاکٹر طارق میاں صاحب نے بھی فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی, پروفیسر صاحب نے, کہ ڈرگ اگر آپ نے لانگ ٹرم دینی ہے تو اس کو افیکٹ آپ دیکھیں 4 پورشنز ہیں, آنسٹ آف ایکشن ہے, ایفیکیسی, سیفٹی اینڈ کاسٹ افیکٹونیس. تو میرا خیال ہے آج کل کے دور میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ایک میڈیسن ہو جو اچھا کام کرے مگر ساتھ ساتھ کاسٹ افیکٹو ہو. تو یہ تمام کے تمام پیرامیٹرز ہماری اس ڈرگ میں موجود ہیں, ایزی ڈے میں بھی ہیں, کوئی ایزی ڈے میں بھی ہیں, اور ایزی ڈے ڈیو میں بھی ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی آپ کا پیشنٹ آئے 45-55 ایئرس تک کا وداؤٹ اینی رسک فیکٹرز, تو اس کو اگر آپ مونوتھراپی پہ اسٹارٹ کریں تو دس از دی آئیڈیل ڈرگ. باقی کمبینیشن میں جانا چاہیں تو وی ہیو گاٹ ایزی ڈے ڈیو. جی السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, یہاں ایونٹ ہوا, بڑا اچھا ایونٹ ہوا, لیکن جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے تو جو آپ نے باتیں کی, جو آپ نے ونرز دی, انہوں نے تو سن لی. آپ ویورز آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج کے ایونٹ کے حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ کنٹرول آف بلڈ پریشر اور اس کی پریونشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بلڈ پریشر ایک ایسا ڈیزیز ہے جو آپ کو کمپلیکیشنز کی طرف لیڈ کرتا ہے, جس میں اسٹروک یعنی کہ فالج ہو سکتا ہے, گردے فیل ہو سکتے ہیں, ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اپنی آپ لائف سٹائل چینج کریں. یہ اویئرنیس پروگرامز ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں کارڈک سوسائٹی کا, پاکستان کارڈک سوسائٹی کا. تو اس میں یہ ہمارا ایک جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از آور اوبلیگیشن یا رسپانسبلٹی کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ یار اپنا ویٹ صحیح رکھیں, آئیڈیل ویٹ رکھیں اکارڈنگ ٹو دی ہائٹ. پھر سالٹ انٹیک یعنی کہ نمک کم سے کم لیں, اس میں آدھا چمچ چھوٹا چمچ نمک کا پورے دن میں, دیٹ از انف. پھر اپنی ڈائٹ لے جائیں سبزی اور پھل کی طرف, نہ کہ گوشت کی طرف یا فیٹس کی طرف. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو اسموکنگ کرتا ہے وہ گیو اپ کرے اسموکنگ, وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کرتی ہے. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, تو اس کو کنٹرول کریں اچھی طرح, اور کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو بھی کنٹرول کریں. اور برائے مہربانی اپنا بلڈ پریشر ہر وہ لوگ جو 18 سال سے اوپر ہیں کم از کم سال میں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ چیک کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, لوگوں کو اویئرنیس آپ نے دی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی جو کیئر ہے وہ کس چیز کے اوپر ہونی چاہیے, جو ابھی آپ نے بتایا بلڈ پریشر کے بارے میں؟
جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی یہ بڑا اچھا پروگرام انہوں نے ویرک والوں نے کروایا. بیسیکلی اویئرنیس ہمارے لوگوں میں ہو بھی رہی ہے, لیکن اس میں فردر انہانس کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی یہ جو ڈیزیزز ہیں لائک ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور ہارٹ ڈیزیزز ہیں, اس میں اب زیادہ جو اسٹیٹسٹک یہی شو کرتے ہیں کہ اس ہمارا چینجنگ لائف سٹائل ہے. مطلب ہم نے اپنے لائف سٹائل کو ویسٹرنائز کر دیا ہے. مطلب بجائے اس کے کہ ہم ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کریں, ہم اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, ہم انہیلدی ڈائٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے. ہمارے ینگ بچے بھی موسٹلی کمپیوٹر بیسڈ ان کا لائف سٹائل ہو گیا ہے, اور اس پہ موبائلوں پہ بیٹھے رہنا, گیمز کا ٹرینڈ بالکل کم ہو گیا. اس کی وجہ سے یہ جو میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں, بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گیا, یہ بہت جلدی ہو رہی ہیں. اچھا, دوسرا بلڈ پریشر کے متعلق یہ ہے کہ بیسیکلی یہ پروفیسر صاحب نے اس میں ذکر بھی کیا کہ اس میں ایک تو اویئرنیس بہت کم ہے. اویئرنیس کے بعد اس کا کنٹرول کا لیول بھی بہت کم ہے. 50% جو ہے اویئر ہیں, 50% پھر اویئر ہیں تو وہ ٹھیک طرح اس کو چیک نہیں کروا رہے, پھر 50% اس کا پورا ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے. تو اگر کسی کو ایک دفعہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ اپنے لائف سٹائل پہ انہوں نے ایمفیسائز کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا بلڈ پریشر کا ریگولر چیک اپ بہت ضروری ہے. اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بلڈ پریشر ہو گیا, موسٹ آف دا ٹائم اٹ گوز ود لائف. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اچھا جی ہمیں یہ سمٹمز نہیں ہے تو اب مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگا. تو اس میں ریگولر چیک اپ کروائیں اور اس کی دوائی جو ہے وہ ریگولر لیتے رہیں. اگر سمٹمز نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلڈ پریشر اندر ختم ہو گیا اور آپ کے امپورٹنٹ آرگنز دل, آنکھیں, دماغ, گردے ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا. کیونکہ بہت سارے پھر پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ بی پی ان کا ویسے زیادہ رہتا ہے, جب ہم چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, لیکن دے آر ناٹ اویئر ڈیو ٹو لیک آف سمٹم. تو اس میں یہ پھر یہ جو وائٹل آرگنز ہیں وہ ان کے نا ڈیمیج ہو جاتے ہیں. وہ بڑی ایک اس کے لیے نا اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. السلام علیکم سر. جی صاحب. اچھا سر, ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ اچھا ایک عام آدمی ہے کہ مطلب اویئرنیس نہیں, یہ کیسے اسٹارٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس چیز کا؟ دیکھیں جی, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جس کی فیملی ہسٹری ہے, اس کی فیملی میں اگر پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر کے یا شوگر کے, اس کو اپنا بلڈ پریشر ضرور کرنا چاہیے. ایک میں ٹپ دوں گا پبلک کو کہ اپنی جو کمر ہے اس کو ناپیں. اگر مرد جو ہے اس کی 35 انچ سے زیادہ یا عورت کی 32 انچز سے 32 انچ سے زیادہ ہے تو آپ جو میٹابولک سنڈروم جو جس میں بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, عورتوں میں PCOS کی بیماری یا ایون کینسر تک, وہ اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے شکار یا ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں. تو اس طرف آپ چل پڑے. جی اس طرف. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو یہ آج کل برگر کلچر اور یہ جو کولڈ ڈرنکس جس کو ہم کہتے ہیں اور جو جوس ہیں, فاسٹ فوڈ, یہ فاسٹ فوڈ, یہ سارا ہمیں ترک کر کے ہمیں دوبارہ اپنی اسی دیسی ڈائٹ کے اوپر آنا پڑے گا. اپنا وزن آپ کو کم کرنا پڑے گا, ایکسرسائز کرنی پڑے گی, اور سال میں 2 دفعہ بلڈ پریشر اپنا چیک کرانا پڑے گا. اگر آپ نے یہ نہ کرایا تو اس کے چونکہ سمٹم نہیں ہوتے. ہمارے ہاں اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جاتا جب تک بخار نہ ہو, کوئی درد نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو. تو بلڈ پریشر کی شروع میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لہٰذا اسی طرح شوگر کی شروع میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو آپ کو چیک کرانا پڑے گا اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا پڑے گا اگر آپ نے ان تمام کمپلیکیشن سے بچنا. السلام علیکم سر. السلام جی. سر آج آپ نے بہت اچھا ایونٹ ارینج کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈیٹیل ویوز کو بتائیں. جی دیکھیے, یہ ہماری ویرک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے. وی یوز ٹو مینوفیکچر کارڈیو میٹابولک ڈرگس, جس کے اندر ہم لوگوں نے آج جو پروگرام ارینج کیا ہے وہ لوسارٹن پوٹیشیم ہماری بڑی ٹائم ٹیسٹڈ ڈرگ ہے, جو تمام پروفیسر صاحب نے صاحبین نے بتایا ایزی ڈے کے نام سے ہے. ایزی ڈے, کو ایزی ڈے ڈیو. اور ان تمام میڈیسنس کا جو سب سے خوبصورت آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جس لیول کی مہنگائی ہو چکی ہے, اس لیول کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ایک افیکٹو, سیف اور کنوینئنٹ میڈیسن اگر ملے ود کاسٹ پور پیپل کے لیے. دیکھیں, لمیٹڈ لوگوں کو اگر آپ نے دینی ہے تو آپ مہنگی میڈیسن بھی ڈاکٹر دے سکتے ہیں نا, مگر جب بہت بڑی پاپولیشن جو تقریباً 25-30% پاپولیشن پاکستان کی ہائپرٹینسو ہے, جس کو بلڈ پریشر جن کا زیادہ ہے, جن کو میڈیسن ضرورت ہے, ایسے پیشنٹس کے لیے میرا خیال ہے جو ہماری اپنی میڈیسن ہے, ایزی ڈے ہے مونو تھراپی میں, ایزی ڈے ڈیو ہے جو کمبینیشن تھراپی میں, 45 سال سے نیچے مونو تھراپی اگر دینی ہے تو ایزی ڈے دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ رسک فیکٹرز انوالو ہیں اور کمبینیشن تھراپی دینی ہے تو پھر ایزی ڈے ڈیو ہے. تو ہم لوگ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز اور اویئرنیس پروگرامز ارینج کرتے رہتے ہیں ویرک کی طرف سے, اور جو ڈاکٹر کی فیکلٹی ہے اور کمیونٹی ہے فزیشنس کی, دے ریئلی لو اٹ, دے ریئلی لائک اٹ, کیونکہ وینیو بڑا اچھا ہوتا ہے, پلس جو انوائرمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے, پلس جو ٹاپکس ہوتے
हैं वो इनकी डे टू डे प्रैक्टिस, आज तमाम की तमाम ऑडियंस जो है ये जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, ये अपने अपने क्लिनिक से आए हुए हैं और अभी ये जाके अपनी प्रैक्टिस इवनिंग की करेंगे और उसमें फिर ये इस दवाई को अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करेंगे और पेशेंट्स को बेनिफिट होगा। इन तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद सिर्फ ये है कि जो एंड यूज़र है, पेशेंट है, उस तक जो मेडिसिन है वो एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, सस्ती हो, इफ़ेक्टिव हो, सेफ़ हो, क्योंकि उसने ये लाइफ लॉन्ग लेनी है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जिस तरह बाकी अभी माहिरीन ने आपको बताया कि ये बीमारी ऐसी है कि ये सारी ज़िंदगी आपको दवाई खानी है। और नाज़िर मैं आपको बताता चलूँ माशाल्लाह कि ये जितना इवेंट भी हुआ ना, इसका इनका बहुत ज़्यादा रोल है, इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा अरेंज किया है। यहाँ पर सारी टीम है मेरी और लेकिन मेल तो सर आपने हैंडल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया और एंजॉय करें आप लोग। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।